नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज दावत के प्रोग्राम दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त में हम हाजिर हैं। हमने इब्तिदान जब दुरूस कुरान की नशिस्तों का आगाज़ किया था तो कुरान के हुकूक पर कुछ बात की थी कि अगर हम सही मानों से चाहते हैं कि इस कुरान से हमें हिदायत मुयस्सर आ जाए तो वो कुरान से हमारा सही मानों में ताल्लुक़ तब कायम होगा जब कुरान के उन बुनियादी हुकूक को पूरा किया जाएगा। जैसा कि कुरान पाक ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। फरमाया वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की और फिर वो इस किताब की तिलावत यूँ करते हैं जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है। तो आगे हसर के अंदाज में फरमाया उलाइका युमिनून बिही, यही वो लोग हैं जो इस कुरान पर ईमान लाने वाले हैं। गोया कुरान पर ईमान भी मोतबर उन लोगों का होता है जो कुरान की तिलावत यूं करें जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है। और कुरान की तिलावत का हक अदा करने के कुछ बुनियादी तकाजे मैंने इब्तिदाई नशिस्तों में जिक्र किए थे, जिनमें सबसे पहला तकाजा था कि अल्लाह के इस कुरान से मोहब्बत की जाए, और इसलिए मोहब्बत की जाए कि ये कुरान हमारे दो महबूबों का कलाम है। फिर इस कुरान का अदब किया जाए, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। फिर जब मोहब्बत और अदब वाला ताल्लुक कायम हो जाए तो फिर अगला तकाजा ये है कि फिर इस कुरान की तिलावत को हर रोज़ अपना मामूल बनाया जाए। बिला नागा बेशक थोड़ा पढ़ा जाए, मगर बाकायदगी के साथ इस कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाए। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाली नाजिरा कुरान पाक की तिलावत भी करता है, बारी ताला उसको भी एक एक हर्फ के बदले 10-10 नेकियां अदा करते हैं। फिर कुरान की तिलावत से बढ़कर खुदा करे कि हमारा ज़ौक़ इस हद तक भी डिवेल्प करे कि कभी 5, 7, 10 दोस्त आपस में मिल बैठे और जो अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो उसे कहें भाई आप कुरान की तिलावत करें, हम सारे कुरान को सुनते हैं। तो कुरान की समात ये भी कुरान के हुकूक में से एक इसका हक है। 7वें पारे की अगर पहली आयत को पढ़ें तो बारी ताला ने कुरान सुनने वालों को अप्रिशिएट किया। फरमाया व इज़ा सामिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमी। फरमाया महबूब आप देखते हैं कि वो लोग जब उस कलाम को सुनते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया तो इस कुरान के सुनते ही उनकी आंखों से आंसू रमा हो जाते हैं। तो कुरान का सुनना ये कुरान के हुकूक में से है। फिर जब कुरान से मोहब्बत, अदब, तिलावत और समात वाला ताल्लुक कायम हो जाए तो अगला तकाजा ये है कि फिर इस कुरान को समझने की कोशिश की जाए। देखिए हम इसको पढ़ भी लें, इसको सुन भी लें, लेकिन अगर हमें समझ ही ना आई कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है तो तब भी कुरान की तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। फिर ज़रूरी है कि इस कुरान को समझा जाए, जैसा कि बार बार बारी ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। फरमाया हमने नसीहत के लिए इस कुरान को बड़ा ही आसान कर दिया है। कोई है जो इस कुरान से नसीहत हासिल करना चाहे तो वो नसीहत तो कुरान से तभी मिलेगी ना जब इस कुरान की हमें समझ भी आएगी। तो फिर खा एक रुकू पढ़ें, मगर उस रुकू को रुक कर समझ कर पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली का तर्जमा इरफानुल कुरान, जो इस सदी का शाहकार तर्जमा है, जो इतनी सलीस उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ है कि खाली तर्जमा पढ़ें तो बात आपके मन में उतरती चली जाती है। फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में डूब कर लिखा हुआ तर्जमा, तफसीरी शान का हामिल तर्जमा। आप इस तर्जमा इरफानुल कुरान को अपने पास रखें, फिर इसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें ताकि पता चले कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है और बारी ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का क्या सलीका अदा किया है। और फिर जब समझ आ जाए तो अगला हक इस कुरान का ये है कि फिर उस समझ के मुताबिक खुद को बदला भी जाए।
اس قرآن پر عمل بھی کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب تک عمل نہیں کرتے تب تک بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، ہم قرآن کو پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اگر ہم نے اس پر عمل ہی نہ کیا تو تب بھی قرآن کی تلاوت کا حق ادا تو نہ ہوا۔ تو یہ قرآن کے وہ بنیادی حقوق ہیں کہ جن پر ابتدائی نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں، مگر آج جیسے ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ باری تعالیٰ نے خود اسی قرآن پاک میں فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، فرمایا یہ قرآن ایک ہی ہے مگر بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ گویا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا بنیادی تقاضا ہے کہ جس تقاضے کو جب تک پورا نہ کیا جائے تو قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ اس دستور کو، اس اصول کو، اس قانون کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ بھئی وہ کون سا اصول ہے کہ جس پر عمل کریں تو انسان گمراہی سے بچ جائے اور اسے قرآن سے ہدایت کا نور میسر آنا شروع ہو جائے، تو آج ہم اس بنیادی تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیادی تقاضا کیا ہے کہ جسے پورا کیے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ناظرین مکرم، اگر میں ایک جملے میں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن سے ہدایت اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم نہ کی جائے، جب تک کہ پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن نہ کیے جائے۔ قرآن سے ہدایت کا نور میسر آتا ہے مگر اسے جو قرآن کو پڑھے مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر پڑھے۔ جب تک صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم کر کے اور ان کی دہلیز پر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے کوئی شخص قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتا، تب تک صحیح معنوں میں اسے قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک نے جا بجا اس بنیادی فلسفے کو اور اس اصول کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم ابتداءً سورہ بقرہ کا وہ مقام جہاں باری تعالیٰ نے پہلی مرتبہ قرآن سے ہدایت میسر آنے کی بات کی ہے، بڑا اہم مقام ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن جب بھی کوئی اہم لفظ پہلی بار استعمال کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں متقین کا لفظ پہلی بار آیا چونکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ میں متقین کا لفظ کہیں نہیں آیا، تو پہلی مرتبہ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں جب متقین کا لفظ آیا تو باری تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے بتا دیا کہ آگے جانے سے پہلے اب رک کر یہ بھی سنتے جاؤ کہ وہ متقین کون ہیں جن کو صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت میسر آئے گی۔ تو باری تعالیٰ نے ان متقین کی صفات جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ان کی پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ناظرین مکرم، فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی بھی مفسر کو اٹھا کر پڑھ لیں، ہر مفسر نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے، بن دیکھے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس بات پر ایمان لایا جائے، اس کی جنت پر، اس کے دوزخ پر ایمان لایا جائے۔ گویا جتنی ایمان کی جزیات ہیں ان سب کو ماننا ہی حقیقت میں ایمان بالغیب ہے۔ مگر میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر ان سب چیزوں کو بن دیکھے ماننا ہی ایمان بالغیب ہے
تو کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب باتوں کی خبر کہاں سے ملی؟ بھائی اللہ کے ایک ہونے کا پتہ چلا تو زبان مصطفیٰ سے چلا، اس کی جنت اور دوزخ کا پتہ چلا تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پتہ چلا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، ان پر اترنے والی کتابوں کا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، ان سب باتوں کا اگر پتہ چلا ہے تو وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے۔ تو باری تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو در حقیقت اس بات کا معنی یہ ہے کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بھئی جس نے جو کچھ میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنا، پھر اس کو اپنے عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، بس جس نے سنا اور آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیا، بس یوں سمجھو کہ انہوں نے تقوی کی پہلی شرط کو پورا کر دیا۔ گویا قرآن اس مقام پر بڑی صراحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ بھئی قرآن سے ہدایت ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو پہلے دہلیز مصطفیٰ پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، کملی والے آقا کی بارگاہ کے سامنے اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر کے جب تک سر تسلیم خم نہ کیا جائے تب تک تقوی کی یہ پہلی شرط پوری نہیں ہو سکتی، اور جب تک تقوی کی یہ پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کو قرآن سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں ہم قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایت اس خوش نصیب کو ملے گی جو قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم کرے۔ پھر باری تعالیٰ نے آگے متقین کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ متقین وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جا کر باری تعالیٰ نے ایک اور بڑی متقین کی پہچان، ان کی صفت جس کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ متقین جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی، وَالَّذِينَ، یہ وہ خوش نصیب ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب ذرا ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ فرمایا وَالَّذِينَ، اس کا معنی ہے کہ یہ متقین جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی یہ وہ خوش نصیب ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ الیک کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے جو اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ متقین وہ خوش نصیب ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا، تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اترا ہے؟ تو یقیناً ہمارے آقا پر تو قرآن اترا ہے۔ تو در حقیقت یہاں پر قرآن پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، مگر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر یہاں پر قرآن پر ہی ایمان لانا مراد ہے اور یقیناً ہے، تو زیادہ مناسب تھا کہ سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیا جاتا، الفاظ بھی کم ہو جاتے اور بات بھی بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی، اور سمپلی یوں کہہ دیا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ یہ متقین وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بات بھی قرآن پر ہی ایمان لانے کی مگر قرآن کا لفظ نہیں لکھا۔ فرمایا قرآن پر ایمان نہیں، اس پر ایمان لائیں جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا ہے، محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ڈائریکٹ قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھتا؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں، اگر میں خالی قرآن کا لفظ لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان نہیں چاہیے، بلکہ اس قرآن کو کملی والے آقا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن کا ماننا ایمان تب بنتا ہے جب قرآن کو ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے۔ جب تک صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ کر قرآن کو نہ مانا جائے تب تک صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ خالی قرآن پر نہیں، بما انزل الیک، اس پر ایمان چاہیے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ تو اگر آقا کی ذات اقدس کو نکال دیا جائے تو خالی قرآن پر تو ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ تو آقا کی ذات اقدس کو چھوڑ کر
کوئی یہ بات کرے کہ اسے ڈائریکٹ قرآن سے ہدایت مل جائے تو اسے ہدایت کیسے میسر آ سکتی ہے؟ قرآن سے ہدایت اسی خوش نصیب کو ملے گی جو قرآن کی طرف رجوع کرے مگر پہلے کملی والے آقا کے قدموں سے نسبت قائم کرے۔ جب تک آقا کے قدموں سے نسبت سگانہ قائم نہیں کی جاتی، جب تک کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن نہیں کیے جاتے، اور جب تک قرآن کو سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر نہیں پڑھا جاتا، تب تک صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ اور یہ بات صرف اس ایک جگہ پر نہیں بلکہ جا بجا قرآن پاک کے اندر آپ کو یہی اسلوب ملے گا۔ قرآن پاک کا 47واں سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ نے وہاں بھی جب یہ سورہ مبارکہ میں بات کی تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور آگے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یوں نہیں کہا کہ جو قرآن پر ایمان لائے، نہیں، فرمایا اس پر جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ تو بات قرآن کی ہے مگر آقا کے ساتھ جوڑ کر کی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو قرآن کا ماننا بھی ایمان نہیں بنتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے اور براہ راست کوئی اس بات کو اقرار کرے اور تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ایک مانے، تو اس کا ایک ماننا تصور وحدت تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی توحید نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ایک ماننا توحید بنتا ہی تب ہے جب خدا کو ایک مانا جائے مگر مصطفیٰ کی زبان سے سن کر مانا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ توحید، جس کا دوسرا نام سورہ اخلاص ہے، باری تعالیٰ نے جب اپنے ایک ہونے کی بات کی تو ڈائریکٹ یوں نہیں فرمایا هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کل محبوب تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اس بات کا اعلان کر دے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا مگر زبان مصطفیٰ سے سن کر ماننا، یہ حقیقت میں توحید بنتا ہے جو ایمان کی پہلی شک ہے۔ بالکل اسی انداز میں باری تعالیٰ ان مقامات پر بھی فرما رہا ہے کہ لوگوں، قرآن کا ماننا بھی قبول تب کیا جائے گا جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے۔ میں قرآن پاک کا ایک ایسا مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ نساء، قرآن پاک کی یہ چوتھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 61 کا کبھی مطالعہ کریں۔ اس مقام کو پڑھ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی دلیل کی گنجائش نہیں رہے گی جو میں بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا کہ بھئی آؤ، جب انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے، کدھر؟ پہلے نمبر پر فرمایا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ بھئی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف آؤ۔ اب اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، تو پہلی دعوت قرآن کی طرف ہے کہ ابھی قرآن کی طرف آؤ، مگر ساتھ آگے فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی طرف بھی آؤ۔ تو دعوتیں کتنی ہوگی؟ دو، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن کی طرف بھی آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ۔ تو فرمایا جب یہ دو دعوتیں ان کو دی جاتی ہیں تو آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جو منافق لوگ ہیں ان کا طرز عمل، ان کا دستور، ان کا شیوہ یہ ہے، فرمایا یسدون عَنْکَ صُدُودًا کہ محبوب وہ قرآن کی طرف تو بھاگ بھاگ کر آتے ہیں مگر جب تیرے در کی بات آتی ہے تو سر پھیر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ کلمات بڑے خاص ہیں جو باری تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیے، فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، محبوب یہ انداز، یہ شیوہ اور یہ طریقہ کار منافقوں کا ہوگا۔ تو باری تعالیٰ نے ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے کو منافق کہا، فرمایا کہ جو قرآن کی طرف تو جائے مگر صاحب قرآن کی طرف نہ جائے،
میرے محبوب کی طرف جانے سے انکار کر دے، ان کے قدموں سے نسبت قائم نہ کرے اور کہے ڈائریکٹ قرآن سے ہی ہدایت لے لیں گے، فرمایا انہیں ہدایت ملنا تو بڑی دور کی بات، ہماری نگاہ میں ان سے بڑا منافق اور کوئی نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس عمل کو منافقت قرار دیا، تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جس عمل کو باری تعالیٰ منافقت قرار دے رہے ہوں، اس طرز عمل کو اپنا کر کسی کو قرآن سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ جس سے پھر نتیجتاً بات وہی سامنے آتی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم نہ کی جائے۔ قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت اسی خوش نصیب کو ملے گی جو قرآن کی طرف جانے سے پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم کرے اور قرآن کو پڑھے مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر پڑھے۔ میں جسٹ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس بات پر میں زور دے رہا ہوں کہ قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم نہ کی جائے۔ تو کیوں؟ مثلاً قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، قرآن کے اندر تو باری تعالیٰ نے 5 رکعتوں کی 5 نمازوں کی رکعتیں تک بھی بیان نہیں کی، تو آپ کیسے نماز قائم کریں گے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی اور 2 فرض ہوں گے۔ ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہوں گی اور 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہوں گے۔ الغرض 5 نمازوں کی رکعتوں کا بیان قرآن میں تو کوئی نہیں ہے۔ جس ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب لغت کو سامنے رکھیں تو لفظ صلاۃ کے لغت میں تو 56 معنی سامنے آ جاتے، تو کیا ہر کوئی اپنے اپنی مرضی کا معنی لے کر اس کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ قیامت تک بھی قرآن کو لے کے بیٹھے رہیں، اگر آپ صرف اسی ایک حکم پر عمل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ جب یہ حکم اترا اقیم الصلاۃ کے نماز قائم کرو، صحابہ کرام نے سنا، بھاگتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے، عرض کی کہ آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ انتظار کرو، اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیں گے، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ اب نماز کی تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوں گی۔ میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جو جواب دیا وہ من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ فرمایا مجھے دیکھو، بس میں جو ہوں، بس جو کچھ میں کرتا ہوں میری اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ، بس تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی۔ میں اگر یہاں رک کر یہ جملہ کہوں تو شاید بھیجا نہ ہوگا کہ نماز عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں مصطفیٰ کی ہیں۔ تو قرآن کا یہ حکم کہ نماز قائم کرو، اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ رکھا جائے۔ ادروائز خالی لغت کو سامنے رکھ کر کوئی اس نماز کو قائم کرنا چاہے گا تو وہ تو پھر گمراہ ہو جائے گا، وہ کبھی ہدایت کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ تو میں نے جسٹ ایک مثال دے کر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا، قرآن سے صحیح معنوں میں ہدایت میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن نہ کیے جائیں، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں خود کو فنا نہ کیا جائے، اور جب تک قرآن کو پڑھا جائے مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر نہ پڑھا جائے، تب تک صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ قرآن سے ہدایت انہی خوش نصیبوں کو میسر آتی ہے جو قرآن کی طرف جانے سے پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں۔ میں آخری بات آج کی نشست میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے مزید اسی تصور کی تائید ہوگی کہ اللہ رب العزت نے مختلف کتابیں نازل کی، تورات نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور چوتھی بڑی کتاب قرآن پاک نازل کی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے موٹے صحیفے نازل ہوئے، مگر آپ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ باری تعالیٰ نے جس رسول کو بھی کوئی کتاب عطا کرنا چاہی اس کو ایک خاص مقام پر بلایا،
عبادت کے ایک پروسیس سے گزارا اور ایک یک بارگی ساری کی ساری کتاب اس کے سپرد کر دی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کرنے کا وقت آیا تو فرمایا موسیٰ گھر بیٹھے نہیں ملے گی، گھر سے نکلو، طور پہاڑ پر آؤ۔ 40 شب و روز اپنی عبادت میں سے گزارا، ریاضت میں سے گزارا، اور پھر ساری کتاب ان کے سپرد کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی مگر گھر بیٹھے نہیں دی۔ فرمایا عیسیٰ گھر سے نکلو، کوہ سعیر پر آؤ، وہاں آ کر میری عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کتاب ان کے سپرد کر دی۔ مگر آپ کبھی غور کریں کہ باری تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا چاہا تو قرآن یک بار کی سارے کا سارا اپنے محبوب کو عطا نہیں کر دیا، اور فرمایا محبوب اس قرآن کو لینے کے لیے اب آنا نہیں پڑے گا، جب قرآن ہے ہی تیری اداؤں کا نام تو قرآن لینے کے لیے آنا نہیں پڑے گا، بلکہ قرآن خود تیرے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا کبھی غار حرا کی خلوتوں میں ہوتے، قرآن وہاں پیچھے آ جاتا۔ میرے آقا کبھی مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے، قرآن وہاں آ جاتا۔ میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں، قرآن مکہ کی بجائے مدینہ آنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا کبھی میدان بدر میں ہوتے، قرآن وہاں پیچھے آ جاتا۔ کبھی میدان احد میں ہوتے، قرآن وہاں پیچھے آ جاتا۔ کبھی آقا اپنے گھر میں بستر پر محو استراحت ہوتے، قرآن وہاں آپ کے پیچھے آ جاتا۔ تو گویا کملی والے آقا آگے آگے ہیں اور قرآن پیچھے پیچھے ہے۔ تو بھئی اگر قرآن سے ہدایت چاہیے تو قرآن کی طرف جانے سے پہلے وہ جو آگے ہستی آ رہی ہے پہلے ان کے قدموں سے نسبت قائم کرنا پڑے گی، پہلے ان کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نسبت سغانہ قائم نہ کی جائے، ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن نہ کیے جائیں اور ان کی سیرت کے آئینے میں رکھ کر قرآن کو نہ پڑھا جائے، تب تک صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ تو قرآن پاک نے یہ جو بات کی کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، تو وہ راز فقط ایک ہی ہے کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جو صاحب قرآن کی نسبت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہدایت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو قرآن کی طرف جائے مگر قرآن کی طرف جانے سے پہلے صاحب قرآن کے قدموں سے اپنی نسبت قائم کرے، آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے۔ اگر اس واسطے سے اور اس راستے سے قرآن کی طرف جایا جائے گا تو یقیناً قرآن اس خوش نصیب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا اور اسے ہدایت کے نور سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صاحب قرآن کے قدموں سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔